अस्सलाम वालेकुम जनाब। मसाया फाइल्स की दूसरी किस्त के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद अकरम मिर्ज़ा, और मेरे साथ हैं जनाब AK शेख साहब और जनाब सैयद मुज्तबा साहब। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मसाया फाइल्स में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि इंतहाई हसास और अहम है, यानी एक बाज़ जो मजहबी शख्सियात हैं उनका नफ्सियाती तजिया। ये शख्सियात जो हैं ये अपना दावा मज़हब और ईमान की बात करते हुए करती हैं, मगर हकीकत में वो अपने मकासद और अपने रवैये की वजह से दूसरों के जज्बात और एतमाद को इंतहाई मुतासर करती हैं। इसी नफ्सियाती जहद की गहराइयों में जाते हुए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये शख्सियत बनती कैसे है, और इसके अंदर क्या कमज़ोरियाँ और क्या तज़ादात छुपे होते हैं, और उन कमज़ोरियों का और उन तज़ादात का असर उस शख्सियत के ऊपर क्या पड़ता है जो इस तरह के काम करती है, और फिर ये कि मुआशरे पर उसके असरात क्या होते हैं। तो इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे सैयद मुज्तबा साहब, लेकिन इब्तदाई तौर पे मैं जनाब AK शेख साहब को दावत दूँगा कि वो इसके ऊपर बात करें, और फिर मैं जो है ना वो माइक शेख साहब को दूँगा। फ़िलहाल आप दोनों को प्रोग्राम में खुश-आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ AK शेख। दी मसाया फाइल्स के उर्दू प्रोग्राम की किस्त नंबर 2 के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि हमारे मिर्ज़ा अकरम साहब ने बताया कि ये एक हसास प्रोग्राम है, और ये दावेदार जो हैं मज़ाहब में उनका नफ्सियाती तजिया के मुतालिक ये प्रोग्राम है। अब यहाँ एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि दुनिया के तमाम मज़ाहब के अंदर जितने भी दावेदार जिन्होंने ये दावा किया कि उन्हें खालिक़ कायनात खुदा ताला, राम, भगवान, लॉर्ड, जो भी वो नाम देते हैं, कि उनकी तरफ से उन्हें दुनिया में माबूस किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान उनकी तस्दीक करता है, तईद करता है कि मसीही मज़हब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जुडाइज़म में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसी तरह आखिर में इस्लाम के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए बाज़ ऐसे अफराद जिनको अल्लाह ताला या खालिक़ कायनात ने माबूस नहीं किया, लेकिन वो दावा रखते हैं कि हमें अल्लाह ने, रब ने, खुदा ने माबूस किया है। अब आप उन्हें जाली, फेक, झूठे जो भी नाम दें, मकसद ये कि वो खालिक़ कायनात की तरफ से, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से वो माबूस नहीं हुए। तो हम ये प्रोग्राम जो है उन दावेदारों की नफ्सियात, उनका नफ्सियाती तजिया, हम खुदा न खास्ता किसी अल्लाह ताला के सच्चे दावेदार जो हैं, नबी जो हैं, अंबिया रसूल हैं, उनके नफ्सियाती तजिए की बात नहीं कर रहे। ये प्रोग्राम उर्दू दी मसाया फाइल्स हर इतवार को पाकिस्तान के 9 बजे शाम के वक्त, और सवाल जवाब इसी प्रोग्राम के ऊपर जुमेरात थर्सडे को 9 बजे पाकिस्तान टाइम शाम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आज इसका दूसरा प्रोग्राम है, दूसरी किस्त है, और इसी पे जो सवाल जवाब होंगे उसके आप हमसे बात अपनी आरा देंगे, कमेंट देंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इससे पहले जो हमने प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया था, उसके ऊपर जो आपने कमेंट किए, सवाल किए, उसके जवाब हम दे चुके हैं पिछले अपने जुमेरात को थर्सडे के रोज़ यानी कल दे चुके हैं। उस पर आपकी आरा के आप कोई कमेंट करना चाहें तो वो भी अगले ही आपके प्रोग्राम में वो शामिल ज़रूर कीजिएगा।
इसी के साथ मैं दावा देता हूँ जनाब सैयद मुश्तबा जो इस प्रोग्राम को पूरी तफसील से और पूरी तहकीक के साथ पेश कर रहे हैं, जनाब सैयद मुश्तबा। जनाब शाह साहब। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू अकरम भाई, शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं विदाउट फर्दर डिले मैं प्रेजेंटेशन पर चला जाऊंगा सीधा अपने कैमरा को ऑफ करते हुए, फिर इंशाल्लाह एट द एंड फिर कुछ बातें होंगी इसके ऊपर। जी जी शाह साहब। जी जी थैंक यू। पहली चीज़ तो ये है कि हमको ये समझ लेना है कि हमारी जो ये गुफ्तगू है ये कंटिन्यू क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। हमने इंट्रोडक्शन से लेके हमारे Q&A में भी इसको डिस्कस किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी ये कोशिश है कि हम जो हमारी रिसर्च है आपकी तरफ पहुँचाएँ विदाउट बायस, विदाउट एनी किसी भी किस्म की उसके अंदर नफ़रत या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से नहीं, बल्कि लोगों को गाइड करना फ़र्ज़ है। ये इंसान का बुनियादी हुकूक में आता है कि उसके लिए कोई उसको रास्ता दिखाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं, जैसे अकरम साहब ने फरमाया और शेख साहब ने, कि इस दुनिया में बहुत सारे दावेदार हैं, अगर आप एक को मानते हैं तो बाकियों को क्यों नहीं। तो जो म्यार होना चाहिए, अगर गोल्ड अगर आप किसी भी जगह से लेते हैं गोल्ड, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसका 18 कैरेट गोल्ड होता है, उसका जो भी उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उसके ऊपर उसको जज किया जाता है। लेकिन हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में, ये हमारा सेकंड पार्ट है कॉग्निटिव, यानी दिमाग और सोच के लिहाज से जो हमने इसको एक बैकग्राउंड के लिए बनाया है। तो इसका पहला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा आपने, तो ये सेकंड पार्ट है इसका। और इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे जो मसाया पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर बात करने के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपके साथ विदाउट फर्दर डिले आप लोगों को एक केस एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ कि देखिएगा ये अक्सर कॉमन होता है, लोग इसको देखते हैं अपने शहरों में। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल ये है कि एक शख्स है जो रोड पर खड़ा है और वो किसी से अपने ज़रूरत के तहत पैसे मांग रहा है। तो आने जाने वालों से वो ये पूछता है कि क्या मुझे आप $10 दे सकते हैं। तो उसने एक सीधा सवाल रखा कि मुझे $10 चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। और हम इसी सिचुएशन को एक दूसरे अंदाज में देखेंगे कि वो बोलता है कि मुझे दवा के लिए $10 चाहिए, इसकी ज़रूरत है, आप दे सकते हैं क्या। अब हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि पहला सवाल है कि क्या आप मुझे $10 दे सकते हैं, और दूसरा सवाल है कि क्या मुझे आप $10 दे सकते हैं दवा के लिए। तो हमारे और आपके अंडरस्टैंडिंग में बात पक्की, आपको भी लगता होगा यही बात जो हमने रिसर्च में ये देखा है कि इसमें 5% अगर चांस हो अगर आपको दवा में के बगैर बताए हुए पैसे मिलने का, तो इसका चांस बढ़ जाता है जब आप दवा का जिक्र करते हैं, और वो 25% पे भी चला जाएगा कि लोग सोचेंगे दवा का मामला है, बीमार आदमी है, दे दिया जाए पैसे। तो ये क्यों, इसकी वजह ये है कि इसमें आपको मिलेगी कहानी, एक स्टोरी है इसमें, जहाँ पे $10 का मुतालबा है। $10 का मुतालबा सेकंड क्वेश्चन में भी है, लेकिन $10 से हट के अब सेकंड क्वेश्चन में आपके साथ एक कहानी आ गई है, और कहानियों का हमारे साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है। वो इस तरीके से है कि कहानियों का एक ज़माने दराज से एक सिस्टम चला आ रहा है कि हमको डेटा नहीं दिया जाता, हमको कहानियाँ दी जाती हैं। वो जब हमको कहानियों की शक्ल में चीज़ मिलती है तो हम उन चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। और आप देखेंगे कुरान में और बाइबल में और तौरात में हर जगह पे कहानी है, बच्चों को सुलाते वक्त कहानी है, फोक टेल्स हैं। इस तरीके से कहानियों का एक रिवाज है हमारे पास जो एक जनरेशन से चला हुआ आ रहा है। और इसी वजह से जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो कहानियों को एक्सेप्ट कर लेता है, और हम कहानियों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और जो चीज़ें हमें नॉर्मल तौर पे अगर समझाई जाएँ तो हम नहीं समझेंगे, वो कहानियों में समझ जाते हैं। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे, तो यहाँ मुख्तसर इतना ही है कि कहानी जो है वो एक बड़ा पार्ट प्ले करती है इंसान की लाइफ में। और हमने देखा कि अगर आप एक स्टोरी के अंदर कहानी जैसे क्रिएट करने में अगर आप 1-2 स्टोरीज लगा लेते हैं तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है जिसको आप बोल रहे होते हैं। वो क्यों बनता है वो हम देखेंगे इस तरीके से कि हमारा ये साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे जहन में जो हमारा दिमाग है, मैं फिजिकल ब्रेन की बात नहीं कर रहा कि जो दिमाग जो ऑर्गन है इसकी जहनियत की बात हो रही है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप क्वेश्चंस में लिखिएगा ज़रूर, हम इसको अपने थर्सडे वाले प्रोग्राम में कवर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जितनी डिटेल हो सकती है आपको प्रोवाइड कर देता हूँ
تو ہمارا ایک ذہن ہے جو لال کلر میں ڈپکٹ ہو رہا ہے وہ ہے جذباتی دماغ، جس میں سارے جذبات ہوتے ہیں ہمارے، اور جو بلو کلر میں ڈپکٹ ہو رہا ہے وہ منطقی دماغ ہے۔ تو جو جذباتی دماغ ہے اس کو کہتے ہیں لمبک سسٹم، اور جو منطقی دماغ ہے اس کو نیو کارٹیکس، اور یہ سائنٹیفک ٹرمز ہیں۔ جو جذباتی دماغ ہے وہ ایک دم کوئک ریاکشن میں آ جاتا ہے، وہ جلدی جواب دے دیتا ہے۔ جو منطقی دماغ ہے، جو آپ کا ریشنل دماغ ہے، وہ تھوڑا سلو ہے اس سے۔ جو جذباتی دماغ ہے وہ آپ کو ڈر، غصہ، خوشی، ہمدردی، یہ تمام چیزیں آپ کو یہ اس زون میں ملتی ہیں۔ جہاں پہ ریشنل دماغ آپ کا کام کرتا ہے وہاں پہ آپ ایموشن سے نہیں کام کرتے، آپ سوچتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ 2+2 4 کرتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے، لاجیکلی میک سینس کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ اس طریقے سے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک انسان ہے، اس کے سامنے کوئی ایک سچویشن آ جاتا ہے، کوئی بھی سچویشن، تو سب سے پہلی چیز جو ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ اس کا جذباتی دماغ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کا منطقی دماغ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منطقی دماغ جو ہمارا ریشنل برین ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہماری باڈی کو زیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں زیادہ گلوکوز کا کنزمپشن ہوتا ہے۔ تو اور ایوولوشن کے سٹینڈ پوائنٹ سے بھی جو ہمارا جذباتی دماغ ہے وہ پہلے ڈیولپ ہوا ہے اور ریشنل دماغ لیٹر آن ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے دونوں کے ڈفرنس کو لے کے۔ تو اگر آپ جذباتی دماغ کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہانیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کہانیوں کی۔ تو آپ اگر کسی کے جذبات تک بات پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہانی سنائیں گے، لیکن منطقی جو دماغ ہے اس کو کہانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو صرف فیکٹ چاہیے۔ اور جیسے جذباتی دماغ ہے اس کو معنی چاہیے، ڈیپ میننگ چاہیے، لیکن یہاں پہ ثبوت کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ جذباتی دماغ میں تعلق کریٹ کرتے ہیں، کنیکشنز کریٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ریلیشن شپ دکھانی ہوتی ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ یہاں پہ ہمدردی ہے تو وہاں پہ آپ کو رولز ملیں گے۔ جیسے ایگزامپل ہے کہ کسی کی ٹرین چھوٹ جائے، اور اگر آپ اس کو یہ بولیں کہ جی آپ کی ٹرین، سب کی ٹرین چھوٹتی ہے کبھی نہ کبھی، اس بندے کو یہ ایموشنل باتوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے بولنا ہے کہ اگلی ٹرین کب آ رہی ہے اور میں کون سے پلیٹ فارم پر جاؤں، کیونکہ اس کا اس وقت ریشنل برین کام کر رہا ہے، اس کو ایک مقصد تک پہنچنا ہے، اس کو یہ جذبات اور یہ اس قسم کی کہانیوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بولیں نہیں جی اس سے پہلے بھی 20 سال پہلے یہاں پہ ایک بہت بڑے شخصیت کی ٹرین چھوٹی تھی، تو یہ چیزیں جب آپ فری ٹائم میں بیٹھیں گے اپنے گھر پر تو یہ چیزیں سن سکتے ہیں، لیکن فزیکل سچویشن میں آپ کا جو ریشنل برین ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو، انسانوں کو، دونوں ہی دماغوں کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت ایموشن سے کام نہیں لے سکتے اور ہم ہر وقت ریشنلٹی سے کام نہیں لے سکتے، تو ہم کو دونوں کا ہی استعمال ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہم ان کو بیلنس میں یوز کریں گے سچویشن کے حساب سے تو ہم ان کو پراپر یوز کر سکیں گے۔ میں آپ کو اس کے ایگزامپلس دیتا ہوں۔ دیکھیے، کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ ایک نارمل سی چیز نہیں ہے، یہ بہت سوشل ہیبٹ ہے ہماری۔ ہم عید پر اکٹھا کھاتے ہیں، کچھ اسپیسیفک چیزیں بنتی ہیں، شادیوں وغیرہ پہ بھی آپ دیکھیے گا فوڈ کا ایک سلسلہ ہے، لوگ ڈپریس ہوتے ہیں کھاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں کھاتے ہیں، برتھ ڈے ہوتی ہے کیک آتا ہے۔ تو کھانا جو ہے ہمارا، فوڈ جو ہے ہمارا، وہ ہمارا ایک ایموشنل کنیکٹر ہے اس وقت۔ تو یہ جو ایموشنل کنیکشن ہم نے کھانے کے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا لمبک سسٹم جو لال کلر کا برین تھا اس سے کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو ڈائٹ پر دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت اپنے کیلریز کو کاؤنٹ کر رہا ہے، کتنا آئل ڈالنا ہے کاؤنٹ کر رہا ہے، تو وہی کھانے کی جو چیز ہے نا اس کو وزن ہو جاتا ہے، اس سے اس کو پسند نہیں آتی یہ چیز۔ حالانکہ کھانا تو دونوں ہی ایک ہی ہے، دونوں ہی ایک سرو کر رہے ہیں پرپس، بلکہ جو ڈائٹ کا کھانا ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، مگر آپ کا برین اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اب آپ کا بلو مائنڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، ریڈ مائنڈ آپ کا اس وقت کنیکٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک انسان کا ریلیشن ہے اپنے فوڈ کے ساتھ۔ اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں اگلے سلائیڈز میں۔ تو میں اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور ایگزامپل لینا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ آپ 1 گھنٹہ ذکر کریں اللہ کا، اور 1,00,000 دفعہ آپ نام پڑھیں اللہ کے، جو اسماء حسنی ہے آپ اس کو 1,00,000 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب آپ فنش کریں گے، اسپیشلی یہ مجھے یاد ہے پرٹیکولرلی جب when I was growing up، یہ اسپیشلی یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں اس میں 100 رکعت، یہ اس طریقے کی جو عبادتیں ہیں، صلاۃ تسبیح وغیرہ، ہم تھک جاتے تھے، ایگزاسٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنی ساری عبادت ایک رات میں۔ لائک آپ سوچئے گا کہ 100 رکعت پڑھنا ہے، 100 رکعت از ناٹ ایزی، اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ
क्यों थका देता है हमको। लेकिन अगर उसके ही कंपैरिजन में आप ये देखेंगे कि हम कव्वाली की महफिल में बैठे हैं और वहाँ पे अल्लाहू अल्लाहू चल रहा है, तो हम पूरी रात भी गुजार सकते हैं और थकते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो इबादत है, ये अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर आगे भी बात होगी, मगर मुख्तसर यहाँ पे ये है कि ये हमारे ब्लू माइंड को कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे होते हैं उसमें हमारा कोई दिल नहीं है, हम सिर्फ ज़बान से पढ़ रहे होते हैं, और इसी वजह से हम थक जाते हैं। और जो ये अल्लाहू वगैरह की जो कव्वाली हैं या जो भी हैं, उसके अंदर आपका इमोशन कनेक्शन हो गया है, तो अब वो चीज़ आपको मज़ा देती है। अब अगर हम इसको ही कंटिन्यू करके रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो ये 3 आपके स्टेट ऑफ माइंड हैं। ब्लू वाला जो कि रैशनल माइंड है, मंतकी दिमाग है, और बीच वाला जो है बैलेंस्ड है और फिर इमोशनल है। अगर आप दीन को सिर्फ इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और आपने दीन को इमोशन से कनेक्ट कर लिया, तो आपकी ऐसी कैफियत होगी कि आप वज्द में आएंगे, आपको ट्रांस होगा, हेलुसिनेशन होगा, खुदा आपको नजर आएगा, फरिश्ते नजर आएंगे, सारा कुछ हो रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कहानियों का जोन है ये, यहाँ पे आपको ये आगे हम बात करेंगे कि दिमाग गैप्स को फिल कर लेता है। तो ये अब इनको इबादत इसी में नजर आती है कि वो मैं यहाँ पे मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं, मैं बोल तो लेता हूँ, लेकिन अकरम साहब और शेख साहब मौजूद हैं, तो मैं उनकी मौजूदगी में गुस्ताखी करूंगा कि नच के यार मना ले। मैं ठीक बोल रहा हूँ अकरम भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये अब जी शाह साहब, इन्होंने, जी मेहरबानी, तो ये कॉन्सेप्ट है कि नच के यार मना ले, खुदा को नाच के मना रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? और आपने देखा होगा कि तुर्किया में मौलाना, उनको मिवलाना बोलते हैं, वो घूम रहे होते हैं सर्कल्स में, और लोग उनको देख के समझते हैं कि पता नहीं क्या खुदा का जलवा है, ये कैसी कुदरत है, क्योंकि उनका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेटेड है यहाँ पे, उनको उससे मजा आने लग गया अब। और अगर आप इसके दूसरे स्पेक्ट्रम पर जाएं और नमाजें पढ़ रहे हैं वक्त पे और सजदे मारते जा रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं है, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि सुबहान रब्बिल आला का मीनिंग क्या है और सूरह फातिहा का मतलब क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका रैशनल सिस्टम एक्टिवेटेड है। और इसके जो बीच में आता है खुशू खुजू वाला काम, और वो है आपकी नमाज को कंप्लीट करना। दीन में आपने कभी सोचा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक सिस्टम क्यों बताया नमाज का, कि वज़ू करना है, क़िबला रुख होना है, और उसके बाद में हमने नियत करनी है, फिर हमने हाथ इस तरीके से बांधने या नहीं बांधने, जो भी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी कर लें। उसके बाद रुकू का सिस्टम है, सुजूद का सिस्टम है, रकातों का सिस्टम है, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं। इनकी रीजंस क्या है? क्योंकि जब डिसिप्लिन आके मिलता है आपके इमोशंस के साथ, तो इमोशन को कंट्रोल करता है। जैसे एक शेर है लेकिन उसको पिंजरे में रखा गया है, तो वो कंट्रोल में रहता है आपके, आपको पता है कि ये चीज़ कंट्रोल में है। वो आप लोगों की इजाज़त हो तो एक शेर अर्ज कर दूं कि यहाँ पे इंग्लिश के उसमें तो हम कर नहीं सकते क्योंकि उर्दू के शेर हैं। तो शेर है कि कारोबार, जी मेहरबानी, कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। तो बात यहाँ पे यही है कि इंसान जब नमाज के लिए अपने आता है, तो उसको ये मालूम करना है कि मैं अपने रब के सामने ठहरा हूँ, मैं जो चाहे नहीं कर सकता, नाच नहीं सकता, जो मुझे अल्लाह ने बताया, लेकिन उसी में फिर आपको मोहब्बत भी ढूंढना है। तो आपके दोनों सिस्टम को एक बैलेंस में एक्टिवेट होना है। तो अब बात यह है कि जो आपका इमोशनल सिस्टम है, वो तो इमोशनल है, उसको क्या कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना है? जी नहीं, ये इमोशनल सिस्टम को ट्रेन किया जाता है। अब एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक बिरयानी है और एक चीज़ किमची है। किमची कोरिया में है, मैं पहले नहीं खाता था जब कोरिया जाता था, तो उसके बाद में मैं जब गया हूँ तो मैं किमची बड़े शौक से खाता हूँ, और मैं यहाँ पर भी किमची लेकर के रखता हूँ अपने पास। किमची जो नहीं खाता उसके लिए वो पसंद की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप खाते हैं तो आपको पसंद आ जाती है, क्योंकि बचपन से मैंने कभी किमची खाया नहीं था, तो मुझे उसका टेस्ट का आइडिया नहीं था, मुझे उसके बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं थी। तो जो आपका लिम्बिक सिस्टम है, जो मेरा इमोशनल साइड है, उसको मैंने ट्रेन करना है, और वो चीज़ ट्रेन होती है। वो कैसे ट्रेन होती है? जैसे बिरयानी है, अगर आप चाइनीज़ के सामने बिरयानी रख देंगे, वो नहीं खा सकते, उनकी भूख मर जाएगी। हालांकि यही चीज़ अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अरब मुल्कों में रखेंगे, तो वो बड़ी उनके पास में इसकी कदर होती है। लेकिन चाइनीज़ के पास इसकी कदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बचपन से उन्होंने बिरयानी को देखा नहीं है, उसकी उनको पहचान नहीं है। ये लिम्बिक सिस्टम जो है आपका, जज्बात का जो सिस्टम है, ये बचपन में जो चीज़ें आपको मिलती हैं उससे आप कनेक्ट होते हैं, और जैसे जैसे आपको वो चीज़ यूज़ करते रहते हैं तो उसकी आपको वैलिडेशन होती है, फिर आप उसमें एक्टिवेट होते हैं और ज़्यादा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके ब्रेन को ट्रेन करती हैं।
یعنی لمبک سسٹم جو ہے آپ کا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے موبائل فون خریدا اس میں آپ ڈیفالٹ آ گئے، ایسا نہیں ہے. سسٹم اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ٹریننگ آپ دیتے ہیں. اب میں اس کی ایگزامپل آگے لے کے چلتا ہوں کہ جو ایمان سے ہم اس کو بات کرتے ہیں قرآن کے تک پرٹیکولرلی، کہ اگر ایک شخص ہے جو کم عمری میں یعنی اس کی بچپن سے ہی اس کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے، اس کے گھر میں قرآن ہے، وہ آپس میں قرآن اس کی ایک ریسرچ ہے، تو اس شخص کی جو کنیکٹیویٹی قرآن سے ہوگی وہ بہت الگ ہوگی. اس کا لمبک سسٹم قرآن سے ایکٹیویٹ ہوگا، اس کو قرآن پڑھنے سمجھنے میں مزہ آئے گا. آپ دیکھیں گے یہ چیز ضروری نہیں ہے. میں اس کا ایک ایگزامپل لینا چاہوں گا معمر پکتول کا. وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی ٹرانسلیشن بھی ہے قرآن کی، پکتول ٹرانسلیشن. تو وہ رات میں جایا کرتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے اور پھر فجر تک مسجد میں رہتے تھے. تو ہمارے کچھ دوست احباب جو کیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ تو ہم تو جنریشن سے مسلمان ہیں، یہ تو ابھی کل مسلمان ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو معمر پکتول نے بولا کہ یو آر مسلمز بائی چانس، آئی ایم مسلم بائی چوائس. تو آپ نے جو چیز کو سیکھا ہے وہ صرف آپ نے روٹین سیکھا ہے، آپ کا بلو سسٹم ایکٹیویٹڈ ہے. میں نے اس کو چوز کیا ہے، میں نے اس کو پسند کیا ہے. تو یہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. یہ چیز چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ کے لیے تہجد کوئی چیز نہیں ہے، آپ رات کو سو لیتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا فائدے ہیں. تو یہ میرے کنیکشن کا زون ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میری لائف میں سمجھتا ہوں، اللہ اس کو معاف کرے میری بات غلط شاید ہو، میں کنیکٹ ہوتا ہوں تہجد میں ہی. باقی کی نمازوں میں انفارچونیٹلی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ کنیکشن مجھے نہیں ملتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں کوشش ضرور کرتا ہوں، لیکن جو تہجد میں کنیکٹ ہوتا ہوں وہ میں کسی اور نماز میں نہیں. تو یہ کم عمری میں آپ کو لگانا ہے. دوسرا ایک آپ کے پاس آپشن ہے کہ قرآن آپ قرات کے ذریعے سے سن رہے ہیں اور آپ کو اس کے آوازوں کے جو خوبصورتی ہے وہ مل رہی ہے، نہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اب جب بھی آپ کو قرآن کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ ریسیٹیشن کی بات کریں گے. آپ کا لمبک سسٹم کنیکٹڈ ہے، لیکن آوازوں سے کنیکٹڈ ہے، پوری طریقے سے نہیں ہے. اور آپ نے صرف اس کو طوطے کی طرح پڑھا ہے کہ مول صاحب آگے جائیے قرآن پڑھیے، اور آپ نے قرآن ختم کر لیا، جی شاباش ویری گڈ. تو یہ جو آپ کریں گے نا، تو یہ آپ کا بلو سسٹم ایکٹیویٹ کرے گا. جب بھی آپ قرآن کو دیکھو گے، آپ نے اس کو ایک غلاف میں رکھ دینا ہے، یا آپ اس کو کہیں رکھ دینا ہے، بس ایک دفعہ کھولنا ہے، پڑھ لینا ہے، وہ اتنی دفعہ سورہ پڑھنا ہے. میں دیکھ رہا تھا شیخ صاحب اجازت کے ساتھ ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ریمائنڈرز آتے ہیں، مگر یہ بات کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک شعر پھر سے میں عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی، موقع کا فائدہ ہے کہ یوں مفت کا وائزوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے بس کام لیا. یوں مفت کا وائزوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے بس کام لیا. اے اللہ تیرا نام تو وہ تھا، اے اللہ تیرا نام تو وہ تھا جو بے گنتی لیتے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا. تو ہم نے یہ حالت بنا دی ہے اپنے اتنے خوبصورت مذہب کی کہ ہم صرف بلو سسٹم پہ ایکٹیویٹ کر کے کام کرتے ہیں. تو یہ ہم آگے اس کی باتوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یہاں یہ آپ کے سامنے ایک ٹریلر سا ہے، یہ تمام چیزوں کا آگے اور ڈسکشن ہے. تو اب بلو سسٹم کا جو ایکٹیویشن ہو جانا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ راشنالٹی، پلاننگ، ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. کسٹم آفیسر ہے، اس کو آپ کی ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں، اس نے پوچھنا ہے آپ کے بیگ میں کیا رکھا ہے. آپ بولو گے نہیں میرے دادی بہت مشہور وہ تھیں، یہ تھیں، انہوں نے بولنا جی سوری وہ سٹوری ہے، مجھے نہیں چاہیے. لیکن اگر یہی آپ کا ریڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہے تو آپ ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اب بات آتی ہے کہ جو آپ کے اسکیمرز ہیں، جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ریڈ زون میں ہی رہیں بھائی پلیز. میں جو آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں آپ اس کو بلیو کرتے رہیں. میں جو آپ کو بول رہا ہوں کہ میں ثبوت دے رہا ہوں، میرے ثبوت آپ نے لینے ہیں، آپ کو بلیو کرنا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کا بلو سسٹم ایکٹیویٹ ہو اور وہ کوشچنز پوچھے. لیکن ہم مسایہ فائلز کی ٹیم، میں ان کی بہاف پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور ہم لوگوں کی درخواست ہے آپ سے کہ ہمارے پروگرام میں آپ نے ریڈ سسٹم بالکل بھی نہیں ایکٹیویٹ کرنا، آپ نے بلو سسٹم کو ہی ایکٹیویٹ رکھنا ہے. اور آپ نے کوشچنز پوچھنے ہیں، آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے، آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کریں، ہماری جو ایویڈنسز ہیں ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھیں، تاکہ آپ کا بلو سسٹم جو ہے، آپ کا جو نیو کارٹیکس ہے، اس سے آپ کام لیجئے گا. کیونکہ دیکھیے یہ معاملے بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. صرف اور صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ نان ایموشنل ہو کے سوچنا ہے. اگر آپ نان ایموشنل ہو کے سوچیں گے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. اتنی کھلی واضح چیز ہے یہ، صرف آپ کو روک رہا ہے آپ کا ایموشن. تو بسم اللہ کرتے ہیں. اور
एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं, वो हमारा प्रीलूड था। इसका टाइटल ये है, वो जानते हैं कि वो हक पर नहीं है और वो नहीं चाहते कि आप ये जानें। अब इसका मीनिंग क्या है ये अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको उससे पहले मैं कुछ शख्सियात से मुलाकात करवाता हूँ। एक डॉक्टर है जो मेडिकल डिग्री ही नहीं रखते, एक पुलिस ऑफिसर हैं जो पुलिस में भी नहीं है, एक पायलट हैं जिनका कभी किसी दूर दूर तक पेपर प्लेन से भी ताल्लुक नहीं था, एक बैंकर हैं जो बैंक में नहीं है, एक इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं रखते। अब आप बोलेंगे ये कैसे डॉक्टर इंजीनियर हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है? तो ऐसे मुमकिन हो सकता है। तो बात दरअसल ये है कि हर दौर में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुछ होने का दावा किया है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन एक और अफसोस की बात यह है कि हर दौर में उनको मानने वाले भी थे। तो जब जब उनको लोग मानते रहे हैं, वो आते रहे हैं। यानी अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से लेके आए? मैं आपको कुछ डिटेल दे रहा हूँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिर्फ आपने गूगल ही करना है और क्या करना है। आप देखिएगा, पायलट्स हैं 20-20 साल से जहाज उड़ा रहे हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्टर हैं ऑपरेशंस कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, लोगों की दिल वो सब निकाल रहे हैं, लेकिन उनके पास डिग्रियाँ नहीं है। और लोग झूठ बोल करके, मक्कारी करके शादियाँ कर रहे हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं फलां हूँ। ये सब चल रहा है। क्यों ये ऐसे हो रहा है? ये नई कोई बात है क्या? आजकल में कुछ हुआ ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत पुरानी मसल है कि वुल्फ एंड शीप स्किन। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम, ये ग्रीक के एक मशहूर एसॉप फेबल्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, और मैंने इसके यहाँ पे कोट किया है बाइबल से भी, कि आप ख्याल रखिएगा कि ये भेड़िए जो हैं, इनमें छुपने वाले ऐसे शिकारी आते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन वो आपको लगते हैं बिल्कुल मासूम से हैं, लेकिन वो आपके दुश्मन हैं और उनसे बचना है। और ये जगह जगह के ऊपर, हर जगह के ऊपर ये चीज़ समझाई गई है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि स्ट्रेंजर से डरो, और ये इस तरीके से हर मीठी बात करने वाले से आपने दूर रहना है। ये फिनोमिनन है और ये रियल फिनोमिनन है। ये छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल पे ऑपरेट होता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, ये क्या बोलते हैं अपने आप को? तो ये ब्रॉड कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज के ऊपर ये लोग आते हैं। एक ऐसा करेंगे कि वो ऐसा अपना नाम देंगे कि एक शख्स का नाम दे देंगे कि मैं AK शेख साहब हूँ, हालांकि वो नहीं होते। कभी ऐसा होता है कि वो कोई औहदा बता देते हैं कि मैं जो हूँ BBC का प्रेजेंटर हूँ, हालांकि नाम नहीं देते, लेकिन एक औहदा बता देते हैं, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। या फिर वो किसी एक डिपार्टमेंट का नाम ले लेंगे कि मैं कस्टम से आया हूँ, या इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रॉडली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो धोखा देने वाला शख्स है, उसको आपको धोखा अगर देना है तो उसको आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताना है कि वो है जिसके ऊपर आपका एतमाद हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो, जिसकी कोई आपके पास में पोजीशन हो, ताकि आप उस शख्स की वजह से इन पे बिलीव कर लें। और वो चाहते ही है कि आप उन पे बिलीव करें, जिसको अंधा यकीन बोलते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको थोड़ा सा आगे चल के यहाँ दे रहा हूँ कि आप यूँ समझिएगा कि ये एक एक्टर है। ये जो इम्पोस्टर्स होते हैं, जिन्होंने अपने आप को एक नए रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना होता है, ये एक्टिंग का काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम। कैसे? अपने आप को एक मेकअप में, गेटअप में लाते हैं और उसके बाद अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये ओहदा, नाम, अपनी शक्ल, हुलिया, कहानी कि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, ये तमाम चीज़ें, और एक्सेंट बदल जाता है उनका, उनकी चलने का। अगर कोई शख्स है जो कोई और चीज़ क्लेम कर रहा है तो वो चलने का स्टाइल चेंज कर देगा। ये तमाम चीज़ें वो अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं ताकि आप उन पर यकीन कर सकें, और ये सारी झूठ होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये सारी एक्टिंग हो रही होती है। इसमें जिक्र है कहानियों का, जो हमने पहले बात करी थी, इसके ऊपर आगे भी बात होगी, तो मैंने हाईलाइट कर दिया इधर इसको। फिर आप बोलेंगे कि ये इतना आसान क्यों है? देखिए, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी, ये प्रोफेशंस हैं, इनमें सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री को वैलिडेट किया जाता है, कई तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी मौजूद हैं। जैसे पायलट्स का मैं बता सकता हूँ, मैं क्योंकि फ्लाइंग करता हूँ तो मेरे पास अपनी लॉग बुक है, उस पर आवर्स लिखे जाते हैं, कौन से एयरक्राफ्ट में कितना फ्लाई किया, कितने घंटे, ग्राउंड एग्जाम कब हुआ, सारा कुछ उसमें मेंटेन होता है। अगर इतना सब होने के बाद में भी ये चीज़ें फेक हो रही हैं, तो कैसे मुमकिन है कि ये जो चीज़ें वेरीफाई नहीं होती
اس میں پھر پروٹیکٹ کیسے کیا جائے. آپ دیکھیے گا جیسے مذہب کے دعوے ہیں, یعنی اس کے اندر تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ فرشتے میرے پاس نازل ہوئے تھے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اگر میں بول دوں کہ مجھے خواب میں یہ نظر آ گئے, انہوں نے مجھے یہ حکم دے دیا, تو پھر میں کیسے آپ مجھے پروف کرو گے کہ میں نہیں, اور ہاں اور نہیں کا دونوں کا ہی پروف نہیں ہے. تو جہاں پہ پروف کی بات ہے انجینئرنگ اور ڈاکٹری اور اس طرح کی چیزوں کی, وہاں پہ تو آپ کے پاس کچھ بیسس تو ہے. مذہب کے معاملے اتنے ویگ ہیں کہ یہاں پہ کوئی قسم کا بھی آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا, میری دادیاں سید تھیں, اب کیا کر لیں گے آپ, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو ایک جگہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ریڈ برین میں ایکٹیویٹ رکھنا چاہتے ہیں کہانیاں سنا کے, تاکہ آپ کے اوپر وہ انفارمیشن کا ایک دباؤ رہے اور آپ سوال جواب پہ نہ جائیں. تو مذہب کے معاملے میں تو لوگ کرتے ہیں اور اس کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. اب اس کی ایگزامپل یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کلینک چلا رہا ہے اور اس کلینک میں مان لیجئے کہ اس نے آپریشنز کرے اور پتہ چلا لائسنس نہیں, اس کو پکڑ لیا جائے گا. اور اگر سے اسی شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آتا ہے ایک بابا بن کے, میں بابا ہوں اور مجھے خدا بات کر رہا ہے, تو اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ یہ بابا ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ نقصان جو ڈاکٹر ہے اس سے زیادہ نقصان یہ پہنچا رہے ہیں, لیکن آپ ان کو کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ پروف نہیں کر سکتے, اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر جا کے آپ بولیں گے جی یہ کنفرم کیجئے بابا پہنچے ہوئے ہیں کہ بزرگ ہیں کہ نہیں ہے, تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ دیکھیے گا یہ کھلا زون ہے, یہاں پہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں. تو اب ہم چلیں گے اس کو لے کے ایک ریئل ایگزامپل کی طرف. یہ ایگزامپل ہے, اور ایگزامپل یہ کہ آپ سے سب سے کویشچن ہے کہ ایک شخص آتا ہے جو اچھے کپڑوں میں ہے, اچھے گھر سے معلوم ہوتا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, ایلیکوینٹ ہے, اور وہ یہ بولتا ہے کہ میں نبی ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں, یا آپ مجھے ثبوت دے دیجیے گا میں آپ کو مان لیتا ہوں, میں سیریس ہوں, یا بھائی آپ کا کوئی ذہنی مسئلہ چل رہا ہے, میری جان چھوڑیے. تو اب اس کا جواب دینے سے پہلے ہم اس کو کمپیئر کریں گے کہ عام طور پہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اگر اس طریقے کے حالات ہوں. تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ایک سائیکولوجیکل انالیسس ٹول سے. آپ یوں سمجھیے گا وہ اے آئی ٹول ہے, لیکن چیٹ جی پی ٹی سے تھوڑا بہت آگے ہے. وہ اس میں اسپیسیفک چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں, جیسے اس زمانے کے لوگوں کی تھنکنگ, ایجوکیشن لیول, ایموشنل کوشینٹ, حالات کے سچویشن سے بھی جو چیزیں ہیں ان کو رکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے وہ کیا. تو میں نے اپنے طور پہ, کیونکہ مجھے ان لوگوں سے بھی پرابلم ہے پیر فقیروں سے, تو میں نے ان کا بھی ایک ٹیسٹ کیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اگر پیر فقیر ہونے کا دعویٰ کوئی کرے تو کیا ہوگا. 2025 میں سرپرائزنگلی ہمارے بیلٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, اس جگہ پہ 54% لوگوں نے پیر فقیر کو مان لینا ہے کہ ہوگا بھائی, کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے بندے میں, کوئی چیز تو ہے, کرامات دکھا رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, بڑا مزار بنا ہے پیچھے, تو وہ بلیو کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اور 36% ایسے ہیں کہ ثبوت کے اوپر وہ مان جائیں گے. اگر انہوں نے ثبوت دینا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی بات کر دیں گے جو ان کو پتا تھا کہ شاید نہیں معلوم ہے, تو وہ مان جائیں گے. 10% ایسے ہوں گے جنہوں نے بولنا بھائی اس بندے کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں, نارمل نہیں ہے. اگر ہم اس کو 1800s میں لے کے جائیں, جب انڈیا آزاد نہیں تھا, جب اگر لے کے جائیں تو 95% نے پیر فقیر کو مان لینا ہے. یہ ہم جب اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کیا وجہ تھی. اور 4% ایسے ہوں گے جو ثبوت پہ مان لیں گے, لیکن وہ بھی ڈر کے ثبوت پوچھیں گے کیونکہ پتہ نہیں بابا کو شراب نہ دے دے, کوئی ایسی بات نہ کر دے ہماری زندگی کے اوپر, تو وہ ڈرتے ہیں. 1% بڑی مشکل سے کوئی نکلے گا, انہوں نے بولنا ہے کہ آپ بالکل ہی فیک ہیں. اور اگر میں نبی ہوں کی بات کریں 2025 میں, تو 5% مانیں گے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو آپ کنونس کر لیں گے. اور 20% کوئی ثبوت کرامات کے اوپر آ جائیں گے تو مان بھی لیں گے. 75% نے بولنا ہے جی بھائی یا تو یہ کوئی پرینک چل رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی ویڈیو بنا کے لگا دینا ہے آن لائن, یا یہ بندہ نارمل نہیں ہے, اس طریقے سے. اور اسی کو ہم 1800s میں اگر دیکھتے ہیں تو 30% نے انسٹنٹ مان لینا ہے نبی ہونے کا. نبی کی بات کر رہا ہوں میں یہاں. 30% نے سرنڈر کر دینا ہے. اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی شخص اس میں جڑ گیا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار اس میں ہے, تو انہوں نے اس کو آٹومیٹکلی یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے. 30% اور ایسے ہیں جن کو کوئی بھی ایک الٹا سیدھا سا ثبوت مل گیا تو مان لیں گے. اور ثبوت کی مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعی کوئی ثبوت ہوگا, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے,
ایک شخص کو بول دیں کہ تمہارے گھر میں مسائل چل رہے ہیں, مجھے پتا چل گیا, انہوں نے بولنا جی بالکل سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. تو وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, اور اس پہ وہ اپنے ٹرسٹ گین کر لیتے ہیں. 40% جو تھے انہوں نے ریزسٹ کرنا ہے کہ یہ بندہ بالکل اس کا کوئی ذہنی پرابلم ہے. ذہنی پرابلم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی منصوبہ بنایا اپنے مائنڈ میں, کوئی اسکیم ہے اس کی, وہ بھی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے زیتون ایف ایم ہمارا جہاں پہ شیخ صاحب اور اکرم صاحب کو آپ ایوری سیٹرڈے دیکھتے ہیں سیرت المہدی میں, اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے اس چینل سے بھی. تو وہ چینل کے اوپر ایک شخص آیا تھا, اس کا انٹرویو انہوں نے کیا تھا, وہ یورپ میں ہے, اور انہوں نے بولا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو. تو جو پہلا کامنٹ تھا, میرے خیال سے اب تو اور بھی زیادہ ایسے ہوں گے, تو کافی میں نے پہلے کا اسکین لیا ہوا ہے, یہ انہوں نے بتایا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے شاید بندہ, اس کو آپ میڈیکل ہیلپ دے دیں. اور یہ آج کے دور کا اسنیپ شاٹ ہے, آج یہی بات ہوگی. اگر کوئی شخص بولے گا میں نبی ہوں تو اس کو یہ سننے کو ضرور ملے گا. اب آپ بولیں گے ایک زمانے میں لوگ بولتے بھی تھے ایسا, جی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو آپ نے جمپ دا گن نہیں کرنا کہ ہر زمانے میں جب نبی آئے ان کو پاگل بولا گیا ہے, تو یہ آرگیومنٹ نہیں چلے گا. یہ میں آپ پہ ڈسکلیمر اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں سن چکا ہوں. تو ہم جب آگے جا کے اس کے اوپر بات کریں گے نا, تو آپ کی یہ آرگیومنٹ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اوپر. میں نے سوچا انگلش میں اس کو یہاں رکھتے ہیں, اردو کا ٹرانسلیشن اس کا ایگزیکٹ میرے پاس تھا نہیں, اور ہماری ٹیم نے بھی اس کے اوپر جب دیکھا تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو NPD کے حساب سے سمجھ لیں, کیونکہ یہ سائنٹیفکلی یہی نام مشہور ہے. اور اگر آپ نارسسزم کا نام سنتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے. یہ 1 سے 6% لوگ جو جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے, ان کا کنفرم ہوتا ہے کہ یہ نارسسسٹک ہیں. اور 10 سے 15 کے اوپر یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی ٹریٹ ہے لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے. میرا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ یہ 50% سے بھی اوپر ہے نمبر. اب یہ جو لوگ ہیں نارسسسٹک, یہ ہمارے آس پاس میں ہر جگہ پہ موجود ہیں. یہ آپ کو کسی بھی قسم کی شکل میں مل سکتے ہیں, والد, والدہ, سسٹر, بردر, نیبر, ٹیچر, مینیجر, جو بھی. ان کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سینٹر آف اٹینشن ہونا چاہتے ہیں, اور یہ بیسکلی جو لوگ ہیں یہ پاور میں جب آتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی ریویل ہوتی ہے. اور اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے, اگر آپ کا پالا پڑ گیا یا آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ نارسسسٹک نکل گیا, اور اس طریقے سے کوئی ایسے حالات ہیں, تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں ایکسپیرینس کے حساب سے کہ اگر آپ کا کسی نارسسسٹ سے پالا پڑے تو آپ کی زندگی جہنم سے کم نہیں ہوگی, یہ گارنٹی ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ میری لائف میں کسی ایک جگہ پہ سکون نہیں بچا ہے. نارسسسٹک لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. یہ پرسنالٹی ریئل چیز ہے اور اس کے وکٹمز ریئل ہیں. کئی لوگ نہیں بولتے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بولیں کیا. ان کو معلوم نہیں ہے کہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے, ان کو اس کے بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوتا. اس کے اوپر ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. تو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے ریئل پرابلم, اور اس کے بارے میں آپ مسایہ فائل سے ہٹ کر کے بھی ریسرچ کیجئے گا ضرور, اپنے ٹائم نکال کے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں ہر کسی کو اسکول میں ABC سکھانے سے پہلے سکھانا ضروری ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس میں مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ نارسسسٹک لوگ ہیں جن سے ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں, اور پھر ان کے پریشر میں ہم نارسسسٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو پلیز اگنور نہ کرنا آپ لوگ. میں اگزامپل لینا چاہوں گا نارسسسٹک جہاں پہ بات آتی ہے شیطان ابلیس کی اور قرآن سے. اگین میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ قرآن میں جو واقعات ہیں ان کی ہم میکسیمم طریقے سے آنیسٹی سے ہم ان کو ڈسائفر کرتے ہیں, ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن قرآن کا معنی ایک نہیں ہو سکتا. اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس کی یعنی یہ بولنا کہ اس کا معنی یہی تھا اور اسی کے اوپر اس کی لمیٹیشن ہے, ایسا نہیں ہے. تو جو یہاں پہ ہم دے رہے ہیں وہ ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے ہے, تو آپ اس کو سمجھ لیجئے گا, اور اس کے اور معنی بھی ہیں, آپ ان کو بھی دیکھنا. تو معنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اکثر یہ جو میں نے یہاں پہ دینا ڈسکلیمر ضروری سمجھا, کیونکہ کبھی بولتے ہیں کہ اس حرف کا ہم نے یہ معنی نکالا اس بار ہم اپنے مقصدوں کو پورا کرنے, وہ مطلب نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کیس کے اوپر کیسے اپلائی ہوتا ہے. ہم بات کریں گے معنوں کو ٹویسٹ کر کے پریزنٹ کرنا, یہ آگے آئے گا, اس کا بھی ٹاپک ہے. تو یہ قرآن کا ایگزامپل ہے شیطان کے اوپر.
کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے گا اس میں تھوڑے نوانسز ہیں، مائنر سے پوائنٹس ہیں، میں ان کو کور کرتا جاؤں گا، تو آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا پلیز. کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں شیطان سے کہ ما منعک، تم کو کس نے روکا ہے. دیکھیے نافرمانی کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو چانس دے رہے ہیں کہ وہ ایکسپلین کرے کہ تم کو کس نے روکا ہے اللہ تسجد، تم نے سجدہ نہیں کرا. میں نے تمہیں جب امر کیا، تم کو میں نے کمانڈ دیا ہے کہ تم سجدہ کرو. اب یہ شیطان کا، ابلیس کا جواب دیکھیے کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے. 3. تو اب بات یہاں پہ آئی کہ یہ کہاں پہ سٹینڈرڈ لکھا ہوا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ اس سے پہلے قرآن میں کہیں ذکر آیا ہے کہ آگ سے کوئی چیز بہتر بنی ہے مٹی کے بنسبت؟ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب آپ یہاں پہ پرسنالٹی کا پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے گا. یہ بول رہا ہے شیطان اور ابلیس کہ میں بہتر ہوں ان سے، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے ہے. ایک تو بہتری کا اپنے اوپر ڈال دیا، اور یہ سوچ کے کہ میں سے ڈیفرنٹ ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، جبکہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے. اور اپنی اون سوچ کے اوپر اس نے اللہ کے کمانڈ کو ریفیوز کیا، اپنی سوچ کے اوپر. یہ نہیں کہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آگ مٹی سے بہتر ہے، تو بول سکتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر، میں تو اس سے بنایا گیا ہوں. نہیں، وہ بھی بات نہیں ہے. یہ خود پسندی کی ایک ایگزامپل ہے گرانڈیوسٹی کی، اس کو بولتے ہیں گرانڈیوسٹی، انگلش کا ٹرم ہے، اور یہ نارسسسٹک اسپیکٹرم میں آپ کو ملے گی چیز گرانڈیوسٹی. اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اور سپیریئر ہی نہیں سمجھنا بلکہ دوسرے کو اپنے لیول پہ آنے ہی نہیں دینا. وہ میرے لیول پہ ہی نہیں ہے، سوری ایکسکیوز می، میں جو ہوں اس سے بہت اعلیٰ اور اوپر ہوں، میں الگ ہی لیول کا بنایا گیا ہوں، یہ میرے لیول پہ ہی نہیں ہے. اب وہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کو تو ڈسکس میں ہی نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بول رہا ہے کہ آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور میں سے بہتر ہوں. اب جو اس کی ایگو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر رہی کہ میرے سامنے یہ شخص پریزنٹ کیا جائے اور میں اس کو سجدہ کروں. 2 آیتیں ڈاؤن دا لائن قرآن میں. اب یہ دیکھیے، اب جب وہاں پہ چیلنج کر دیا یہ کر کے کہ میں سجدہ نہیں کر رہا اور میں اس سے بہتر ہوں، اب یہاں پہ دیکھیے اگر انسان غلطی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. اب جو نارسسسٹک ہوتے ہیں، جو ایگوسٹک ہوتے ہیں، جو گرانڈیوسٹی کے شکار لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی سوری، میں نے غلطی نہیں کری ہے، میں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہوں، صحیح ہوں، بلکہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجیے ابھی کہ میں قیامت کے دن تک ان لوگوں کو تنگ کروں گا. بھائی غلطی ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کو سجدے کر، ما منعک، تم کو کس نے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا اس کام کا، تو حکم کو توڑتے ہوئے ایک اٹھ پٹانگ سی ایکسکیوز دے کے اب یہ بولنا کہ بھائی مجھے آپ نا قیامت تک کے لیے وہ دے دیں، یہ انٹائٹلمنٹ کی لینگویج ہے. کچھ بھی ہو میں ہی جیتوں، میری ہی بات مانی جائے، میں غلط بھی ہوں مگر میری بات کو ماننا ہے، میں ہی جو بولوں گا وہی صحیح بات نکلے گی، میری بات کو آپ نے کبھی نہیں کاٹنا، میری جو بات ہے وہ سچی ہے. حالانکہ میں غلط ہوں، میں جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے غلط ہے، کہیں پہ سٹینڈرڈ نہیں تھا. اگر آگ سے بنائے ہوئے، میرا ایک کویسچن ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے، اگر آپ لوگ اس کو چیلنج کریں کہ قرآن سے ایسا نہیں ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میری فہم سے میں سوچ رہا ہوں، فرشتے جب نور کے بنے ہوئے ہیں اور وہ سجدہ کر سکتے ہیں تو آگ سے کیا پرابلم تھا؟ آپ خود سوچ کے دیکھیے. تو یہاں پہ یہ بات یہ ہے گرانڈیوسٹی کی کہ یہ اپنے لیول میں اپنی کنٹری کے خود کنگ ہوتے ہیں، آئی لینڈ کے کنگ ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میری ہے، میں دنیا کے لیے نہیں ہوں. تو یہاں پہ اس شخص نے، یہ جو شیطان کی پرسنالٹی ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اپنا حق جتا رہا ہے، یہ اپنا انٹائٹلمنٹ دکھا رہا ہے. اب آگے چل کے ایک اور آیت دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پہ اس آیت کے آپ پارٹس کو دیکھیے جب کنسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ یہ ابلیس اللہ سے کلام کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے غلطی پہ ڈالا ہے، آپ نے مجھے غلطی پہ ڈالا ہے. اب اللہ پہ الزام ڈال رہا ہے کہ آپ نے مجھے غلطی پہ ڈالا ہے، میں غلطی پہ نہیں ہوں. گرانڈیوسٹی کی جو نارسسسٹک کی علامتیں کون سی ہیں؟ کہ وہ سپیریئر ہیں، ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے، کبھی بھی وہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں کر سکتے، وہ صرف وہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. اور وہ حتی الامکان غلطی کو اپنے مانیں گے نہیں، اور اس کے بعد میں جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا انہوں نے آپ ہی کو بلیم کرنا ہے. تو یہاں پہ اپنی رسپانسبلٹی کو ڈیفلیکٹ کرتے ہوئے اللہ کے اوپر ڈال رہا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیا ہے
اغویتنی، آپ نے مجھے اس میں ڈالا ہے ایرر میں، تو اب میں ان لوگوں کو یہ جو ان کی اولاد ہے آدم علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کو، میں اب ان کو بھٹکاؤں گا. کب تک؟ جو اس سے پہلے آیت میں لے کے آئے اجازت، آخرت قیامت تک. آدم علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بولا سجدہ کرنے؟ نہیں. ان کی اولاد نے بولا کہ سجدہ کرنے کے لیے؟ نہیں. لیکن میں سب کو، آپ دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں چیز نہیں ملتی. آپ نے کسی کی بےزتی کر دی، اس نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی آ کے، کیونکہ وہ اب آپ کو جینے نہیں دیں گے، آپ کی اولاد کو بھی نہیں جینے دیں گے، کیونکہ اب وہی شیطان والا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہے، آپ کو میں نے ختم کر دینا ہے. یہ میں اگزامپل یہاں پہ نہیں لینا چاہتا، لیکن آگے چل کے آپ کو ملے گی. اگر کوئی شخص کی شادی نہیں ہو تو وہ اس کے شوہر کو مار دیں، باپ کو مار دیں، سب کو مار دیں. یہ آپ کو یہ ملے گا آگے جا کے. اور یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، یہ آپ نے اگنور نہیں کرنے. آپ نے ریشنل برین کو ایکٹیو رکھنا ہے. ایموشنل برین کو ہٹا دیجیے. ہم ایموشنل کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم بات کر رہے ہیں پیور بلو برین کی. آپ سوچ کے دیکھیے اس آیت میں آپ کو اور کیا ملتا ہے. آدم علیہ السلام، ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، بنی آدم ہیں، اور یہ ہمارا دشمن ہے. کیوں ہے؟ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس کو بولا تھا سجدہ کرنے؟ نہیں نا، اللہ کا حکم تھا، مگر وہ اب بدلہ ہم سے لے رہا ہے. تو یہ نارسسسٹک لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. میرے خیال سے ٹائم کا مسئلہ چل رہا ہے، تو آج تھوڑا لمبا ہے، تو اگر تھوڑا اوپر ہو جائے تو ٹیم تھوڑا سنبھال لیجیے گا، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اوکے شاہ صاحب، اوکے شاہ صاحب، آپ کریں بات. جی تھینک یو. یہ اب آپ اس کہانی کو دیکھیے گا. میں شیخ صاحب اس کو اس لیے ڈیپ میں کور کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سوچتے. جی نہیں، تو آپ آرام سے کریں، کوئی ایسی بات نہیں. جی تھینک یو سو مچ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پروگرام کو آن ٹائم رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں لمیٹڈ ٹائم میں چیزیں مل جائیں. لیکن کبھی کبھی ٹاپکس آپ کو پتہ ہے تھوڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ جو پرٹیکولرلی پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمانڈ کو ریفیوز کر دینا، خود پرستی، اس کو خود پرستی میں آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ نارسسسٹک انجری. جیسے کوئی آدمی انجرڈ ہوتا ہے نا، جس کو تکلیف ہوتی ہے، جرح ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کو نقصان ہوتا ہے دل میں، یہ اس طریقے کا نقصان اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اور پھر اس زخم کا بدلہ لوگوں سے لیتے ہیں، جبکہ زخمی خود ہو رہے ہیں. اب جو پرسیوڈ ہیومیلیشن، ان کو جو ہیومیلیشن ملی بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو تھوڑی بےزتی کری ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ جس کو بنائے جو مرضی حکم دے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. لیکن مجھے کیوں سجدہ کرنے کے لیے بولا؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، جبکہ بہتری کا کوئی سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے گا اس کا ریاکشن کہ یہ جو شیطانی کیفیات ہیں یہ آپ کو دنیا میں نارسسسٹک لوگوں میں کوٹ کے ملیں گی بھرپور طریقے سے. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اگر آپ اس کی سٹوری کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کے کمانڈ کو نہیں ماننے کی کہانی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر آ رہی ہے نا، تو آپ اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں کہ یہ نکلے آپ کے اندر سے. آپ کی انا آپ کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. اور ایک دفعہ یہ کنٹرول لے لے پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے دیکھا لمبک سسٹم، یہ جب آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو لرن بیہیویئر، آپ ایک سے دوسری چیز سیکھتے ہی جاتے ہو، وہ پھر وہ کم نہیں ہوتی. اور یہ خود پرستی، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں اپنی اون عبادت کروانا، اس لیول تک جاتی ہے. اور جب یہ بات ہو تو فرعون کی ایگزامپل لینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں فرعون کے یہی کام تھے، اور فرعون نے یہی بولا کہ میں تمہارا رب ہوں اور سب سے اونچا، ربکم الاعلی. میں تم سے یہ منوانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، رب. اب ٹھیک ہے، اب آپ بولیں گے کہ رب کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، فرعون کا یہ مقصد نہیں تھا. فرعون اپنے آپ کو لارڈ بتاتا تھا، لوگوں کے زندگی موت کے فیصلے وہ کرتا تھا، اور اپنے آپ کو وہ لیول پہ لے کے جانا ہر لمٹ کو کراس کر کے، ہر لمٹ کو. اور یہی چیز کو آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر ایک ڈیلوژن تھا، ایک وہم تھا کہ یہ جو سب میرے آس پاس میں ہے، جو یہ نہریں بہ رہی ہیں، پورا مصر میرے کنٹرول میں ہے، یہ ساری میری خدائی کی ایگزامپلز ہیں. یہ نارسسسٹک لوگ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں. ان کو ایگزامپل ملتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہماری سچائی کو پروف کیا گیا. اس کے اوپر بات ہوگی آگے، میں اس کو یہاں لمیٹڈ رکھتا ہوں. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ماڈل ہے کہ جہاں پہ آپ کی جو گرینڈیوسٹی ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں نہ ہو، تو یہ آپ کو خدائی تک لے کے چلا جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو خدا کے تصور میں لے جاتے ہیں.
حلول غلول فنا فی اللہ، یہ ساری باتیں پھر آپ کے منہ سے نکلنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کا بیلنس برین ہوگا، نماز کے اندر سسٹم ہوگا، تو پھر یہ نچ کے یار بنانے والا سین نہیں چلے گا. لیکن وہ انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز آ کے ملتی ہے گرینڈیوسٹی سے، تو پھر آپ اپنے حساب سے جو دل میں آئے بناتے رہتے ہیں. یہ اس کی جڑ ہے، یہ یہاں سے یہ جو پیڑ نکلے گا نا، اس کی جڑ یہ ہے. اور ان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی کہ یہ انسان کو انسان بھی سمجھیں، یہ ایمپتھی بھی دکھائیں، کسی کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ کریں، ان میں نہیں یہ کیپیبلٹی ہوتی. اب اگر آپ دیکھیں کہ ابلیس کی اور فرعون کی دونوں کی سٹوری کو کمبائن کر کے، تو یہ لوگ ذہین تھے، بیوقوف نہیں تھے، ان کے پاس ذہن تھا. اب فرعون اتنے بڑے ملک کو چلا رہا ہے، پاگل تو نہیں ہوگا. اور یعنی یہ چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے، لیکن ان کے اندر ایک تکبر تھا. تکبر ہمارے ملکوں میں، میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا شیخ صاحب، معذرت انگلش میں ہم نے نہیں دیا تھا لیکن یاد آ گیا. تو آپ دیکھیے گا مسلمان کو پورک کھلانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، وہ نہیں کھاتا پورک. لیکن اگر آپ اسے جھوٹ بلوانا چاہیں گے بول دے گا. زنا کروا دیجیے، آپ کسی یتیم کا مال کھلا لیجیے، کھا لے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے پورک کو منع کیا ہے، حرام کیا ہے، لیکن جھوٹ کے اوپر تو لعنت ہے اللہ کی. کیونکہ ہم کو بچپن سے جھوٹ سے نفرت نہیں ڈلائی گئی، صرف منع کیا گیا جھوٹ. لیکن پورک سے نفرت دلائی گئی. اس حد تک نفرت دلائی گئی ہے کہ ہم پگ کے نام لینے سے ڈرتے ہیں. میرے پاس میرے ڈرائیور ہیں، وہ مجھے بولتے ہیں کہ جی اگر آپ نے خنزیر بول دیا تو نماز نہیں ہوگی. میں نے بولا نماز میں خنزیر بولا جاتا ہے جب آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بولا ہم. تو کیونکہ اس حد تک نفرت دکھائی گئی ہے ایک جانور سے، صرف اس کا گوشت جب نہیں کھانا ہے، لیکن ہم نے باقی کے جو اللہ کے ناپسند چیزیں ان سے ہم نے نفرت نہیں ڈلائی. تکبر کو ہم نے ایک چھوٹا سا ورڈ بنا کے پیش کر دیا کہ تکبر ایک بری چیز ہے. بری چیز ہے تکبر. تکبر سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اس کو بالکل معصومیت کے ساتھ پیش کیا گیا. یہ نہیں کرتے، اس میں تکبر میں اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو برا لگتا ہے. اللہ کو برا لگتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، تکبر والوں کو اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ ذہین تھے مگر متکبر تھے. اور پھر یہ روحانی طور پہ یہ جو لوگ تھے نا، ان کو اویئرنیس تھی. فرعون کو معلوم تھا خدا کون ہے، ابلیس کو معلوم تھا خدا کون ہے، لیکن اب وہ خدا کو خدا نہیں مانیں گے. یہ دہریے ہو جاتے ہیں ٹائم کے بعد میں، جو گرینڈیوسٹی میں آ جاتے ہیں نا، آپ ان کے کسی حصے میں لائف کے نکال کے دیکھیے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. اور ان میں ہیومن ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. میں اس کو ایگزامپلز آپ کو دوں گا آگے چل کے، فی الحال لمبا نہیں کرتا. یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں قرآن کے ہی اس سے کہ خود پسندی یا خود پرستش آپ سمجھ لیجئے، اور نارسسسٹک پرائڈ، غرور اور انٹائٹلمنٹ کے میرا حق جتانا. آپ نے مجھے غلطی پہ ڈالا، میں غلطی پہ کہا ہوں، میں تو آپ کا کمانڈ نہیں مانا لیکن میں غلطی پہ نہیں ہوں، آپ نے مجھے ڈالا ہے. یہ اپنی غلطی کو کبھی نہیں مانیں گے، ان سے غلطی نہیں مانی جاتی. تو اب آپ بولیں گے کہ یہ چیز کہاں ہوتی ہے انسان کے اندر. تو انسان کی پرسنالٹی اس آئس برگ کی طرح ہے کہ ایک جو آپ کے سامنے ظاہری طور پہ اوپر نظر آ رہا ہے، جس کو آپ بولیں گے نمایاں ہو رہی ہے چیز، شخصیت آپ کی، اور ایک ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، جو چھپی ہوتی ہے. جو چھپی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ نارسسسٹک جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے اندر وہ چیز ہے. جب ان کے سامنے وہ حالات آ جاتے ہیں، ان کی سچویشن آ جاتی ہے، تو ان کے اندر کی چیز وہ کلک ہو جاتی ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ان کے سامنے وہ سچویشن پریزنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس سچویشن کے اندر اپنے اندر کے چھپے ہوئے جو بھی ان کے اندر جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے وہ نکل جاتی ہے. جیسے ایک آپ کے فون میں اپلیکیشن ہے، جب آپ پریس کرو گے تو کھل جائے گا، وہ خود سے نہیں چلتا. تو وہ جو سچویشن ہے ان کے آپ کو پریس کرتا ہے اور وہ لانچ ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل کچھ اس طریقے سے آپ لے لیجئے کہ اگر زمین کے اوپر کہیں پہ والٹ پڑا جس میں سے پیسے نکل رہے ہیں، شیخ صاحب کا والٹ اللہ نہ کرے گا جس میں سے بہت سارے ڈالرز نکل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا وہ آپ والٹ اپنی جیب میں رکھ لیں، یا آپ سیکیورٹی کو دے دیں، جس کا والٹ ہے اس کو مل جائے. اب یہاں پہ جو آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ نکلے گی. والٹ میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ہے نا نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. تو بات یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جو والٹ ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کی چیز باہر نکل رہی ہے. اور اس کو قرآن میں
بہت بیوٹیفل طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ آیت یہاں پہ کوٹ کرنے کا میرا 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر اور میرے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر، یہ نہیں کہ ایک ہی کو چن کے ڈالا ہے، نہیں، وہ نفس وما سواہا، جو ہر نفس کے اندر اللہ نے فَأَلْهَمَهَا اس کے اندر الہام کر دیا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقویٰ جو ہے اللہ سے ڈرنا، جو رائٹ آف اللہ کے جو رائٹس ہیں سارے نالج ہے اس کی دی گئی ہے، اور فجور جو آپ کو غلطی پہ لے کے جاتا ہے، وہ دونوں ہیں. اور یہاں پہ دوسرا پوائنٹ یہ دینا تھا کہ الہام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کو ہوتا ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے ایک سسٹم کہ الہام اچھے لوگوں کو الہام ہو گئے. قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور قرآن میں ایک ہی جگہ پہ یہ ذکر ہے، ورڈ جو الہام کا ورڈ ہے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے اور اس آیت میں ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سچویشن میں، جیسے کینیڈا میں رہتا تھا، جب شیخ صاحب تو کینیڈا میں ہیں اور آپ لوگ ٹھنڈے مقام پہ رہتے ہیں، تو جو آپ کے آس پاس کی جو ٹھنڈک ہے وہ جسم کی گرمی کو چرا رہی ہوتی ہے. ہر چیز، پانی، ہوا، آپ کو اپنی گرمی کو بچانا ہوتا ہے. آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں، اگر آپ کے کپڑے کم ہو جائیں تو جسم کیا کرتا ہے، فراسٹ بائٹ ہو جاتی ہے، وہ خون کو اندر لے لیتا ہے دل کو بچانے کے لیے. تو جو ایمان ہے آپ کا، دنیا کی ہر چیز آپ کی ایمان کو چرانے کے لیے بیٹھی ہے، آپ کو بچانا ہے. اور یہ جو آپ کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں، آپ کی پارکنگ کوئی لے لیا، آپ کے پاس آپشن ہے، اس سے آپ پیار سے بات کریں. آپ اس کی گاڑی کو توڑ دیں جسٹ بیکاز آپ کے کوئی کانٹیکٹس ہیں، آپ اس کو مار دیں تھپڑ، آپ اس کو ذلیل کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. یہ آپ کے اندر کا جو فجور ہے وہ نکلا ہے. یہ آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا کے اپنے انا کو آپ نے متکبر ہو کے آپ نے جو کام کیا اللہ کے سامنے، نافرمانی کری. ایک انسان کو کیوں مارنا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جو بھی بات ہے، آپ کے پاس میں قانونی طریقہ ہے، آپ کمپلین کیجئے، اس کو فائن دلوائیے. لیکن کیونکہ ہمارے اندر یہ آ گیا ہے، یہ چیز موجود ہے، اور یہ آپ کو چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک ملتی ہے. اور یہی میرے لاسٹ سلائیڈ تھی، اور اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹلی مسائیوں کے اوپر جنہوں نے دعوے کرے ہیں، ان کے نام سے ہم ڈسکس کریں گے، ان کی پرسنالٹی سے ہم ڈسکس کریں گے، ان میں کامن کیا ہے، ان کامن کیا ہے. وہ تمام چیزیں اگلے ایپیسوڈ میں ہوں گی، کیونکہ اب آپ کے ساتھ میں یہ دونوں کوگنیٹو پوائنٹس کے ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھ دیے ہیں. پلیز دونوں ایپیسوڈس کو دیکھ لیجیے گا ایک بار. ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس کے جو کویشچنز ہیں اگلے تھرسڈے ہم آنسر کر دیں گے. لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ بیڈ راکس ہیں، کیونکہ جو آگے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے ان چیزوں پہ بیسڈ ہے وہ. تو میرا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوا. میں شیخ صاحب اور اکرم صاحب کو مائک دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو شاہ صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. عزیز دوستو، یہ تھی ہماری دوسری قسط. شاہ صاحب نے اس میں بہت سی اہم باتیں کی ہیں، اور ان پر مطلب میں خود بھی اپنا تھوڑے سے الفاظ دے سکتا ہوں، لیکن آلریڈی وقت زیادہ ہو چکا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے. تو میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا، آپ کے کامنٹس کا اس کے اوپر. پھر اس کے جواب میں، آپ کے سوالات کے اور کامنٹس کے جواب میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، جو بہت امپورٹنٹ قسم کے شاہ صاحب نے نشاندہی کی ہے چیزوں کی. آپ اس پہ غور کیجئے گا، دیکھیے گا، اور جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہم اس کے منتظر ہیں. اسی کے ساتھ مجھے، شاہ صاحب کو اور ہمارے مرزا صاحب محمد اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.